बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। urdumanzil.com से मैं हूँ सबीहा सबा। उर्दू अदब की कहकशां का एक रोशन सितारा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब आफ्ताब मुस्तक। उनसे आज बातें करेंगे। शायर हैं, मुहक्किक हैं, अरूज के माहिर हैं, और तहकीक उनकी और उनकी बहुत सारी किताबें हैं। हर सिनफ़ सुफ़न में उन्होंने कहा है। और अब उनसे बात करके पता करते हैं कि ये इतनी सारी कुछ उन्होंने किताबें भी माशाल्लाह काफी 7 किताबें आपकी आ चुकी हैं। ये 3 किताबें इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। आप इसकी ज़खामत से अंदाजा लगा सकते हैं, इनकी मेहनत का। और ये डॉक्टर हैं, इन्होंने अदब में और कराची के अदबी फिजा में कमोबेश 4 दहाइयों से भी ज्यादा, अब तो इनको 42 साल हो गए इस मैदान में, और वो मुसलसल मेहनत और जद्दोजहद की दास्तान है। इनकी कहानी इनसे पूछते हैं ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहन, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कैसा सफर था जब ये आप इस कहकशां में दाखिल हुए? अदब में बड़े बड़े रोशन सितारे थे, तो आपने कैसा महसूस किया? जी बात यह है कि एक तो यह है कि जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है, पहली बात तो यह है। तो मैं तालिब-इल्माना अंदाज से जो भी अपनी जद्दोजहद का एक तवील सफर तय करके यहाँ तक आया हूँ। बड़ा तो मैं अब भी नहीं हूँ, उस वक्त तो ज्यादा ही छोटा था तो ये कोई 1977 का गोया के तकवीमी वस्ती मामला है। 70 की दिहाई के आखिरी उसमें और 80 का कोई अवाइल है ये। तो बाकायदा मुशायरों से इब्तिदा कोई 77 से मुझे याद है। तो एक ऐसी कहकशां आबाद थी कराची में कि जो अकाबरीन हमारे अब नहीं है, हमने हमारे पेशरों को उन्हें मुक्तदी की हैसियत से देखा, उनके साथ मुशायरे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ और उसने इत्तेफाक है कि वो बड़े लोग जिनमें सलीम अहमद जैसे लोग जिन्होंने आबियारी की, कमर जमील जैसे लोग, अंजुम आजमी यहाँ पर, नादिर शैदरी असातिज़ा में शामिल हुआ करते थे, राज मुरादाबादी उस वक्त यहाँ पर, खुद मेरे अपने उस्ताद हजरत फिदा खालिदी दहलवी, सबा अकबर आबादी, एक कहकशां जैसे आपने से मिलता हुआ। जी हमारा सिलसिला इस लिहाज से मेरा इंसलाक जो है या सिलसिला जो तलम्मुज़ मैंने तय किया, तलम्मुज़ तय करना जिसे कहते हैं बाकायदा, तो हमारे जो उस्ताद मोहतरम थे अल्लाह वली रहमत करे हजरत फिदा खालिदी दहलवी, वो बेखुद के जानशीन थे, बेखुद दहलवी के। और बेखुद दहलवी हजरत ज़ौक़ के जानशीन थे। अच्छा। और ज़ौक़ से सिलसिला उतर आगे शाह नसीर से जाके सौदा, और सौदा से शाह हातिम तक जाता है। अच्छा। तो ये एक बाकायदा उनसे जानू तलम्मुज़ तय करने के बाद जब उनसे इंसलाक हुआ, वो खुद इल्म अरूज के एक बड़े आदमी थे, मुंशी फाजिल लतीफ़ फाजिल। अच्छा, वो मैंने भी किया हुआ। अच्छा, तो ये ट्रेंड था उस वक्त, यकीनन आपने किया तो वो ट्रेंड के हिसाब से इसलिए किया कि मेरे वालिद पढ़ाते थे एमए उर्दू, और वो घर पे पढ़ाते। या देखिए उस जमाने का ये चलन था, अमूमन आम चलन था कि पढ़े लिखे होने का एक ये भी गोया के सबूत था कि वो मुंशी फाजिल लतीफ़ फाजिल हो, तो वो उर्दू से उनकी खास तखसीस, और जो अलूम शर्किया हमारे हैं बाकायदा दरस निज़ामी से भी लोग जुड़े होते थे। तो दूसरा ये था कि मैट्रिक करते ही बच्चे को कह दिया जाता था भाई ऐसा है कि मैट्रिक तो कर लिया, भाई टाइपिंग भी सीख लो। अच्छा, टाइपिंग जो है वो जरूरी होती है कि भाई कभी मौका मिला तो इन्हें जॉब मिल जाएगी इससे। और टाइपिंग से अगर थोड़ा सा आगे कोई चला जाए तो शॉर्ट हैंड सीख ले तो वो नाज़ रोजगार समझा जाता था उस वक्त। तो ये ट्रेंड था उस वक्त, आपने बिल्कुल सही फरमाया। तो आपने भी, तो हमारे उस्ताद भी मुंशी फाजिल लतीफ़ फाजिल थे, तो यहाँ पाक ओरिएंटल कॉलेज नाज़ाबाद में बस मंसारी हुआ करते थे वो भी। फिर रईस अमरूवी साहब और ज़ैड बुखारी, इन्होंने मिलके एक कॉलेज कायम किया था जिसमें यही मुंशी फाजिल लतीफ़ फाजिल, तो उसमें क्योंकि अरूज भी होता है तो उस्ताद हमारे उस वक्त अरूज पढ़ाया करते थे 50s में। तो उनसे जब मैंने कोई 79-80 में मैं उनसे जानू तलम्मुज़ जैसे मैंने कहा तय किया, उनका शागिर्द हुआ, तो फिर उनसे बाकायदा अरूज समझा, सीखा, पढ़ा,
اچھا مجھے ایک بات کاٹ کے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ ایک طرف عروج کا آپ ذکر کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کے نغمے مقبول ہو گئے بہت زیادہ، سجاد علی کا جو ہے سب آپ کی پہچان بن گیا. تو یہ تو کہتے ہیں عام طور پہ عروج جی اتنے وہ اچھے شاعر نہیں ہوتے، اچھے شاعر نہیں بس وہ ایک خاص انداز. اچھا یہ غلط فہمی گزشتہ کئی برسوں سے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے، ایک سینہ گزر سا ہو گیا تھا یہ. اور دل پہ لے لیا پھر آپ نے. نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، سینہ بسینہ چلی آ رہی تھی بات. پھر آپ نے اس کا دیا جواب دیا اس لحاظ سے. ہاں اب میں نے یہ عرض کی آپ سے، طالب علمانہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مشغافیہ تھیں یا مبینہ غلط فہمیاں تھیں، اس کو بس لوگ کہہ دیتے تھے. اور دیکھیے ہر دعویٰ دلیل چاہتا ہے نا جی. آپ جب کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو آپ دلیل ساتھ لاتے ہیں. اب اگر دلیل کے بغیر کوئی بات کی جائے تو علمی رویہ نہیں ہوتا. یہ تو بات ٹھیک ہے جی. اب اس کے بارے میں یہ تو کہا جاتا ہے جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ ارے میاں وہ شاعر واعر کو عروج کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا جی، کہنے میں وہ تو فطری شاعر ہوتا ہے، وہ تو تلمیذ الرحمان ہوتا ہے. اچھا جی بالکل ہوتا ہے. تو یہ بتائیے کہ تلمیذ الرحمان تو وہ ہوتا ہے، تو جب آپ کا شعر یا مصرع ناموضوع ہوتا ہے تو یہ تو اللہ پر بہت ہی بڑا بہتان ہے. اگر آپ اس کو ذرا سا پس منظر میں جا کے سوچیں کہ بھئی آپ تلمیذ الرحمان ہیں، یعنی کہ اللہ کے شاگرد ہیں ڈائریکٹ، اور اللہ آپ کو القاء کر رہا ہے شعر. تو جب ناموضوع مصرع آتا ہے تو نعوذ باللہ کیا اللہ کوئی ناموضوع مصرع دے گا آپ کو؟ تو بات یہ ہے کہ اچھا یہ وہ تو اس کا تو بتائیں، بڑا اتنا چرچا ہوا اس کا غزل کا تو آپ اس سے محظوظ ہوتے ہیں کیا ہے جو پورا بتائیں اگر یاد ہے تو. اچھا جی میں اس کا پس منظر تھوڑا سا بتا جی میں پیش کروں گا کسی وقت وہ انشاءاللہ. دیکھیے صورتحال یہ ہوتی ہے بہن کہ اپنی کوئی چیز کسی اور سے سنیں تو ایک اچھا انبساط کا ایک حظ اٹھانے کا ایک معاملہ ہوتا ہے. اور شاعری کے لیے بھی یہی ہے کہ شعر جو ہے وہ اگر نغمگی سے لحن سے پیش کر دیا جائے تو وہ دو آتشہ ہو جاتا ہے. نور النور والی بات جیسے آپ کہہ لیں تو ایک اچھا ہی لگتا ہے یقیناً. لیکن یہ کہ یہ میری 83 کی غزل ہے. اچھا جی اور مقبول تو بعد میں بھی کافی. جہاں وہی بات کر رہا ہوں، پورا پس منظر یہ ہے. اب دیکھیے یہ لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تاری مشاعرے میں کیوں جائیں، ہم تو اپنے مزاج کا لکھتے ہیں. اچھا یہ ساری غلط فہمیاں تھیں جو الحمدللہ میرے ذریعے اللہ نے جو ہے یہ دور کروائی. ایک تو یہ غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا اس شعر کی مقبولیت سے الحمدللہ. دنیا بھر میں اللہ نے اس کو وقار اور محبت پیدا کر دی اس میں. ایک تو میری طرح مشاعری کی غزل تھی. اچھا ٹھیک ہے، طرح مصرع تھا میں دل میں لیے کوئی تمنا تو نہیں ہوں. اچھا ایک تو اس کا ابطال ہو گیا کہ بھائی طرح مشاعرے میں جاؤ تو اپنے مزاج کا شعر، اپنے مزاج کا شعر آپ کہہ سکتے ہیں. اگر آپ کسی کی طرح پہ کسی کی زمین پہ لکھ رہے ہیں تو مزاج تو آپ کا اپنا ہوگا نا، ڈکشن آپ کا اپنا ہے. تو وہ میں نے اس پہ لکھی تھی اس وقت 86 میں نے ان کو سجاد علی کو یہ غزل دی تھی. ان کا پہلا والیوم جو تھا، پہلا البم غزلوں کا، 11 میں سے 9 غزلیں لیتی تھی. اچھا اور ان کو غزل کی طرف لانے والا الحمدللہ یہ مجھے ایک تخصیص حاصل ہو گئی کہ پہلا جو کیسٹ ان کا ہم نے لکھا وہ میں نے لکھا تھا، اس میں یہ غزل بھی شامل تھی. پھر میں نے ان کے بھائی کا ایک والیوم پورا البم لکھا، وقار علی جو ہے وہ تو میوزک ڈائریکٹر ہے لیکن پہلے وہ گاتے تھے. 88 میں میں نے پھر ان کا پورا والیوم لکھا، پورے کے پورے 11 کے 11 گیت میرے تھے. پھر انہوں نے فلم بنائی، اس فلم کے گیت میرے تھے. اس میں سے ایک گیت ابھی بھی چل رہا ہوتا ہے، وہ جو کوک اسٹوڈیو سے آ رہا ہے، سجاد علی گا رہے ہیں، تم ناراض ہو میرے کتنے پاس ہو، نازک نازک سی پیاری پیاری سی میرے جینے کی آس ہو. یہ اس زمانے میں لکھی میں. یہ بڑا جو گانے والے جو نغمے مقبول ہوتے ہیں ان میں بڑے سادہ سادہ عام فہم لفظ ہوتے ہیں بالکل جو لوگوں تک فوراً پہنچ جائیں. تو مزاج ہے نا. دیکھیے آج سے پہلے فیض صاحب کی جو چیزیں مشہور ہو گئی وہ اس زمانے کا مزاج تھا. فارسی سے لوگوں کا ایک رابطہ تھا، ناطا تھا، اس کو سمجھ لیا کرتے تھے. مجاز کی کوئی چیز مشہور ہوئی ہے، مخدوم کی اگر کوئی چیز مشہور ہوئی ہے تو اس زمانے میں ایک فارسی آمیز اردو لوگوں سے ان کا مانوس تھے. اب کیونکہ وقت ایسا آ گیا ہے، اب تو
جو آپ کہہ رہی ہیں کہ سادے الفاظ نہیں، میں ایک وجہ سے کہہ رہی ہوں، میں لاہور کا جو سینٹر پروڈکشن ریڈیو کی، وہاں سے میرے بہت سارے نغمے ریکارڈ ہوئے، تو غزلیں ریکارڈ ہوئی، تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ سادہ لفظوں میں لکھیں اور جو بھی ہوتا ہے اس کو لفظ کو سادہ کر دیں کہ لوگوں تک پہنچتا بہت ہر سننے والے دوسرے. تو میں آپ سے پوچھی کیا یہ ضروری ہے؟ جی ضروری. دیکھیے تو ہر زمانے کا مزاج رہا ہے. اب خود میر کو آپ دیکھ لیں، خدائے سخن میر تقی میر فرما رہے ہیں کہ شعر میرے ہیں وہ خواص پسند، گفتگو پر مجھے عوام سے ہے. تو شاعر تو کیونکہ عوام دیکھیں وہ جو کم خواندہ ہیں یا نہ خواندہ ہیں وہ تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ نہیں ملتا کوئی محرم جہاں میں، مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان میں. تو محرم وہی ہوتے ہیں جو عوام جس کو پسند کرتے ہیں. وہ خواص تو لازمی پسند کر لیتے ہیں، لیکن جو خواص پسند کرتے ہیں وہ عوام تک ذرا مشکل ہوتا ہے سمجھنا. جی اب آپ کچھ نعت وغیرہ آپ سنائیے. عروس کے حوالے سے جی کچھ عروس کے حوالے سے، عروس کے حوالے سے تو بات کر رہے ہیں. تو میں کہتی کچھ نعت وات یا کوئی جو. اچھا جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں. میرا یہ تازہ مجموعہ کلام القا کے عنوان سے جو بھی آیا ہے، یہ ماشاءاللہ اس میں آپ نے ہر جی تقریباً میں نے ہماری جتنی ہماری اصناف شاعری ہیں ان میں تقریباً 80% سے زیادہ اصناف پر میں نے اس میں حمدیں اور نعتیں اللہ کے کرم سے کوئی 38 سال کا میرا یہ کلام ہے. اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے اتنا ہی اور پڑا ہوا ہے. کافی ضخیم ہے یہ، 570 صفحے کا. تو اس میں ہائیکو، ماہیے، دوہے، رباعیوں میں تجربات، مستضاد، ترتیب بند، ترکیب بند، آزاد نظم، صنعت عاطلہ میں اس میں ہے. پھر بہور کے اس میں تجربات آپ کو نظر آئیں گے. 2 بہرے میں نے اختراع کی، 2 بہرے میں نے اختراع کی، اس کا پورا احوال اس میں ہے. جو میرا تھیسس ہے علم عروض پر، اس میں بھی میں نے تجربات اور اختراعات میں جو بہور میں نے وضع کی ہے اس کی پوری تفصیل ہے. جی یہ میرا تھیسس ہے پی ایچ ڈی کا جو علم عروض پر میں نے کام کیا. اردو کا عروضی نظام اور عصری تقاضے، تنقیدی مطالعہ، اس پر مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری تفویض ہوئی الحمدللہ. اور اس میں نے تجربات اور اختراعات میں یہ بات بھی بتائی ہے کہ تجربات اور اختراعات سے ہی اصل میں اب ہم نئی بات کہنے کے کچھ آگے جا سکتے ہیں. ورنہ تو یہ جتنے ہماری 12 بہور یا 11 اردو میں مستعمل ہیں اس میں اتنا کچھ کہا جا چکا ہے. اب دیکھیے نا، جتنے بھی ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عروض کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو بھائی اگر اس عروض کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس عروض کی جو بہریں ہیں ان سے ہٹ کے کہیں نا. پھر کچھ کہنا انہی بہور میں ہے. نہیں وہ کہتے ہیں نثری نظم اور یہ وہ، پھر وہ نکل جاتے ہیں. تو پھر وہ یقیناً یہ ہوتا ہے نا. اب دیکھیے یا تو آپ اپنا خود راستہ بنائیے یا پھر چلتے جس راستے پر آ رہے ہیں اس راستے کو مانے. تو کہنا انہی عروض کی انہی بہور میں ہے اور اس کو ماننا بھی نہیں ہے. تو جان پیاری بھی نہیں، جان سے جاتی بھی نہیں، استاد ڈار نے کہا تھا. تو اب بات یہ ہے کہ عروضی تجربات کی ضرورت ہے. اس وقت نئے سانچے وضع کیے جائیں. اتنا کچھ پہلے کہا جا چکا ہے کہ تبارک بہت زیادہ ہو جاتا ہے، بلکہ یہاں تک ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی سرقے کا الزام. آپ کبھی لیکچر بھی دیتے ہیں؟ جی بالکل. میں اس موضوع پر میں نے بہت باتیں کی ہیں شہر میں، اور یہاں سے نکل کر انگلینڈ کی فضا میں گزشتہ 1.5-2 سال میں 3 مرتبہ الحمدللہ جا چکا ہوں. تو ان تینوں کتابوں کی تقریبات وہیں ہوئی میری. اور اتفاق سے اس میں سے یارکشائر ادبی فورم جو ہمارا ہے اس میں سے ان 2 کتابوں میں ان کا تعاون بھی شامل رہا. میں جبھی غزل انصاری ہماری بہن جو ہیں جب یہاں پر ہیں، ذرا وہاں سے میر صاحب جو ہمارے ہوتے ہیں، اشتیاق میر صاحب، ان کا پورا یہ. تو وہاں میں نے لیکچرز بھی دیے. وہاں پر مطالعاتی نشست کے زیر عنوان ہم نے وہاں ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ ایک نظم یا غزل جو ہے وہ تنقید پہ رکھی جاتی ہے. تو میں نے اس کا نام تنقیدی نشست نہیں رکھا، وہ اس لیے کہ ذرا سا لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، یہ کچھ ٹیز کرتا ہے. تو میں نے اس کا عنوان رکھا مطالعاتی نشست. تو مطالعاتی نشست کے زیر عنوان کوئی 10-11 یعنی مہینوں سے یہ ہو رہا ہے، سال ہونے کو آ رہا ہے. تو ہم نے وہاں پر میرے لیکچر بھی، عروض پر ڈسکشن ہوئی ہیں. میں نے اس 3 دفعہ کے آنے جانے میں کوئی ان کا پورا UK میں نے کور کیا ہے. 15 شہروں میں میرے تقریباً کوئی 10 شہروں میں تو یہ کتابوں کی تقریبی رونمائیاں ہوئی ہیں میری. وہاں میں نے لیکچر، پھر یہاں پر جو نوجوان ہیں ہمارے یا دیگر ہمارے، ان سے میں کرتا رہتا ہوں ڈسکس. تو اسی طرح گزشتہ 35-38 سال سے شہر میں یہ بات کر رہا ہوں الحمدللہ. اور آج اس کی مان لی گئی یہ بات ماشاءاللہ. اب لوگ کہنے لگے ہیں کہ ہم عروض جانتے ہیں.
پہلے لوگ چھپاتے تھے اور ایک تانا بن گیا تھا شہر میں علم عروج کا ہونا. الحمدللہ میرے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے یہ جو آپ نے فرمایا کہ غزل اس قدر مشہور، پھر وہ گیت اس قدر مشہور، اور پھر عروج کا بھی ساتھ، شعر میں بھی اللہ کا شکر ہے اللہ نے کچھ اثر ڈالا ہے. تو اب میں اس کا ایک پریکٹیکلی اچھا ایک بات پوچھ رہی کہ کیا شاعر بن سکتا ہے بندہ یہ کوشش سے، یا فطری ہوتا ہے اور وہ یہ اس پہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے اگر اردو سیکھ لے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا. اب دیکھیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے جتنے اکابر تھے وہ سب عروج جانتے ہیں، پہلی بات. اور اس کا ثبوت کیا ہے آپ کہیں گے اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو میں نے اپنے تھیسس میں کئی حوالے لگائے. پہلی بات تو یہ غالب سے لے کے میر اور سودا اور ذوق اور سب کا. اچھا جی دوسری بات سمجھ لیجیے آپ، فی زمانہ اگر آپ کلام اٹھائیں بہت سارے مجموعے آپ کے سامنے ہوں گے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ کو اچھے شعر نکالنے پڑیں گے، ٹھیک ہے جی. اور بہت سارے شعر آپ کو ایسی بھی نظر آ جائیں گے پہلی نظر میں جو آپ کہیں گے کہ دیر از سم تھنگ رانگ بیہائنڈ اٹ، کہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. لیکن اکابر میں سے کسی کا بھی آپ مجموعہ اٹھا لیں، ڈھونڈ کے بھی آپ غلطی نہیں نکال سکتے، ٹھیک ہے جی. یہاں اچھا شعر ڈھونڈنا پڑتا ہے اور وہاں غلطی ڈھونڈ کے بھی نہیں نکلتی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ دیکھیں فکر اور فن دو چیزیں ایسی ہیں جو شاعری کا ایک اجزائے ترکیبی میں دو مین کردار ہیں اس کے. جیسے انسان جو ہے جسم اور روح کا ایک آمیزہ ہے نا، مجسمہ ہے، تو اسی طرح شعر بھی جو ہے فکر اور فن یعنی انٹلیکٹ اور آرٹ دونوں کا مجموعہ ہے. اگر میری آرٹ ہی آرٹ ہے وہ بات بالکل صحیح ہے کہ میرا کوئی عروضی ہے تو پھر وہ بیکار ہے. اور اگر میرا کوئی انٹلیکٹ ہے اور اس میں فن نہیں ہے تو بھائی پہلے تو شعر ہونے کی شرط پوری کرے نا. شعر کی دو شرطیں ہیں، اردو شعر کی دو شرائط جی بس اردو شعر کی دو شرائط ہیں. ایک تو یہ کہ وہ وزن میں ہو یعنی کہ موضوع ہو، پہلی بات. دوسرے یہ کہ قافیے کے بغیر اور موضوعیت کے بغیر اردو شعر کا کوئی بھی کانسیپٹ نہیں پہلی بات. ٹھیک ہے جی. تو ابھی اس پہ باتیں بڑی دیر تک ہو سکتی ہیں. جو آپ نے کہا کہ آپ کے لیکچر تھے وہ بات یہ ہے کہ وہ 38 سال سے پڑھا رہا ہوں میں اردو الحمدللہ، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میٹرک کو اور ایور اور ایون کو. وہ کسی نے امجد اسلام امجد نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جو استاد پڑھانے والے جو ہیں اساتذہ 45 منٹ تو ان کے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا. یہی بات کر رہا ہوں کہ اب آپ نے جو یہ بات چھیڑی ہے تو اس پر میرے خیال میں عروج پر اور فن اور اس پر الحمدللہ طالب علمانہ 2-2.5 گھنٹے تو بول سکتا ہوں. تو اچھا آپ تھوڑی سی جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سنتے بھی ہیں ہم کلام بھی. اچھا جی میں عرض کرتا ہوں نعت سے ہی میں اس کا آغاز کر دیتا ہوں. تو اچھا ہے. ایک تو یہ ہے کہ میں نعت کیوں لکھتا ہوں، ایک شعر اس پر کہ نعت میں کیوں لکھتا ہوں. پھر یہ ہے کہ نعت کیسے لکھی جائے. عبد رہے معبود رہے، بندہ رہے خدا رہے. ہم ایک ہلکی سی ایک لکیر ہے، بہت ہی حد فاصلے ہم پار کر کے اس طرف چلے جاتے ہیں تو شرک میں جا پڑتے ہیں. یہی میں نے کہا تھا دو دھاری تلوار ہے. اب دیکھیے ایک تو میں یہ بتاؤں کہ میں نعت کیوں لکھتا ہوں اس کا ایک شعر، اور پھر دو شعر کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ شاعر آپ کی نعت. اچھا جی دیکھیے اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، نعت کا ایک شعر سناتا ہوں کیونکہ مقصدیت ہونی چاہیے ہر چیز میں. تو میں نے بھی نعت کسی مقصد کے تحت لکھی ہے کہ میں نے عقیدہ نہیں لکھا، عقیدت لکھی ہے پہلی بات تو. اور نعت میں نے ادبیت کا ایک تو رکھا ہے اور کوشش یہ کی ہے کہ نعت میں جو حد فاصل ہے اس طرف نہ جایا جائے. تو اب دیکھیے میں نعت کیوں لکھتا ہوں پہلے یہ سمجھ لیجیے. تو نعت کا ایک شعر ہے کہ یہ ہم نے نعت میں خوبی کمال دیکھی ہے، یہ ہم نے نعت میں خوبی کمال دیکھی ہے کہ جب لکھی ہے طبیعت بحال دیکھی ہے. تو یہ ہے نعت کا کہ مسلمان کا مومن کا ایک اس میں روحانی تصویر کا ذریعہ ہے کہ یہ ہم نے نعت میں خوبی کمال دیکھی ہے کہ جب لکھی ہے طبیعت بحال دیکھی ہے. اور اب دیکھیے نعت لکھنی کیسی چاہیے، وہ جو حد فاصل ہے وہ کیا ہے، وہ سمجھیے کہ دو شعر آپ سے پیش کرتا ہوں میں کہ نعت لکھنے کی اسی دل کو سند ملتی ہی سعادت بزور باغی نیست دان بخشت خدا بخشندہ، یا فیضان محبت عام سے ہی عرفان محبت عام نہیں
اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. تو دیکھیے اس پہ یہ پہلا مطلب سنیے. اور دوسرا شعر کہ نعت میں کیا احتیاط رکھنی چاہیے. تو پہلا شعر یہ ہے کہ نعت لکھنے کی اسی دل کو سند ملتی ہے جسے اللہ کی جانب سے مدد ملتی ہے. اور حمد اور نعت کے مابین ہے باریک سفر. حمد اور نعت کے مابین ہے باریک سفر. نعت کی حمد کے پیرائے سے حد ملتی ہے. نعت کی حمد کے پیرائے سے بہت شکریہ حد ملتی ہے. نعت لکھنے کی ابتدائی لوگوں میں ہے لیکن ان کا کلام جاپانی میں نہیں تھا. میرا کلام یہ تھا کہ میرا پاکستان میں پہلا مجموعہ ہے جو جاپنیز لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہوا. اور شیکیو کی عطاکا صاحب جو جاپان کلچرل سینٹر کے اس وقت کے ڈائریکٹر تھے انہوں نے اس کو. تو میری کتاب میں جاپنیز میں ہی وہ شامل ہے ورژن میں. اور اس پر مجھے پھر 1 سال کا اعزازی طور پر جاپانی زبان کا کورس کرایا گیا جاپان کونسلیٹ سے. تو یوں زبانوں سے میرا تھوڑا سا واسطہ ہے. جاپانی زبان میں تھوڑی بہت لکھ پڑھ بول لیتا ہوں. اسی طرح ہندی میں نے میرے پر کوئی 30-32 سال پہلے میں نے ہندی زبان لکھنا پڑھنا سیکھی. وہ رسم الخط بھی جہاں لکھنا پڑھنا رسم الخط ہی الحمدللہ لکھ لیتا ہوں. شوق ہے بس مجھے. تو یہ ایک تخصیص ہے. تو وہ جو قبول رد کے فیصلے میرا مجموعہ تھا وہ اس میں سے ہی ایک نام میں نے نکالا اپنی غزل میں سے. تو وہ غزل میں پیش کر رہا ہوں. قبول رد کے فیصلے میرا مجموعہ ہے اس میں سے میں غزل پیش کر دیتا ہوں کہ بچھڑ رہے ہو تو پلکوں پہ کیوں ستارے ہیں. بچھڑ رہے ہو تو پلکوں پہ کیوں ستارے ہیں. قبول و رد کے سبھی فیصلے تمہارے ہیں. قبول و رد کے سبھی فیصلے تمہارے ہیں. اور تمہاری بات پہ کیسے یقین کر لوں میں. تمہاری بات پہ کیسے یقین کر لوں میں. تمہارے ساتھ بہت روز و شب گزارے ہیں. تمہارے ساتھ بہت روز و شب گزارے ہیں. بہت شکریہ. اور یہ ہم جو دیپ جلاتے ہیں روز پلکوں پر. یہ ہم جو دیپ جلاتے ہیں روز پلکوں پر. یہ انتظار مجسم کے استعارے ہیں. یہ انتظار مجسم کے استعارے ہیں. اور ہمارا درد ہمارا نہیں تمہارا ہے. ہمارا درد ہمارا نہیں تمہارا ہے. اور تمہارے اشک تمہارے نہیں ہمارے ہیں. تمہارے اشک بہت شکریہ بہت شکریہ. ہمارا درد ہمارا نہیں تمہارا ہے. تمہارے اشک تمہارے نہیں ہمارے ہیں. اور پھر دیکھیے کہ ہوا سے کان میں کیا جانے کہہ دیا تم نے. ہوا سے کان میں کیا جانے کہہ دیا تم نے. جلے چراغ تمہارے مجھے ہمارے ہیں. جلے چراغ تمہارے مجھے ہمارے ہیں. سر مختہ شعر ہے کہ قدم یہ سوچ کے رکھنا جنوں کی وادی میں. قدم یہ سوچ کے رکھنا جنوں کی وادی میں کہ اس میں صرف خسارہ نہیں خسارے ہیں. کہ اس میں بہت شکریہ کہ اس میں صرف خسارہ نہیں خسارے ہیں. لگتا ہے کہ عزیز آج تمہیں غیر ہو گئے مستر. عزیز آج تمہیں غیر ہو گئے مستر. مگر وہ لوگ کہاں جائیں جو تمہارے ہیں. مگر وہ لوگ کہاں جائیں جو تمہارے ہیں. بچھڑ رہے ہو تو پلکوں پر کیوں ستارے ہیں. قبول و رد کے سبھی فیصلے تمہارے ہیں. تمہاری بات پہ کیسے یقین کر لوں میں. تمہارے ساتھ بہت روز و شب گزارے. بہت شکریہ بہت عنایت ہے. ایک دو غزلیں اور سنا دیں پھر ہم آپ سے. اچھا پیش کرتا ہوں. چلیے غزل سناتا ہوں میں آپ کو. مطلب شمشیر ہے کہ عجیب راز میری گفتگو کے فن سے کھلا. عجیب راز میری گفتگو کے فن سے کھلا. میں پہلی بار جو شوق گل بدن سے کھلا. عجیب راز میری گفتگو کے فن سے کھلا. میں پہلی بار جو شوق گل بدن سے کھلا. اور نکلتی کیسے ہے گل کے حصار سے خوشبو. نکلتی کیسے ہے گل کے حصار سے خوشبو. یہ راز کل تیری خوشبو پیراہن سے کھلا. یہ راز کل تیری خوشبو پیراہن سے کھلا. اور بس ایک بند میں پابند تھا لباس بہار. بس ایک بند میں پابند تھا لباس بہار. یہ ایک بند مگر ناخن چمن سے کھلا. بس ایک بند میں پابند تھا لباس بہار. یہ ایک بند مگر ناخن چمن سے کھلا. اور کسے مجال کہ ہوشیار بن کے اس سے کھلے. کسے مجال کہ ہوشیار بن کے اس سے کھلے. سو جان بوجھ کے میں لاؤبالی پن سے کھلا. سو جان بوجھ کے میں لاؤبالی پن سے کھلا. اور سر مختہ شعر ہے کہ فسون اپنا ٹریبیوٹ ہے ایک میر تقی میر کو وہ شعر سنا دوں کہ
کسے مجال کے ہوشیار بن کے اس سے کھلے، سو جان بوجھ کے میں لاؤبالی پن سے کھلا، اور کٹھنتا کھولنا اردو کی زلف کا ہر پیچ، کٹھنتا کھولنا اردو کی زلف کا ہر پیچ، کھلا ضرور مگر میر کے سخن سے کھلا، کھلا ضرور مگر کٹھنتا کھولنا اردو کی زلف کا ہر پیچ، کھلا ضرور مگر میر کے سخن سے کھلا۔ اور سر مقطع یہ شعر ہے کہ فسون حلقہ شب ٹوٹنے کا واقعی حال، فسون حلقہ شب ٹوٹنے کا واقعی حال، بوقت صبح طرب اولی کرن سے کھلا، بوقت صبح طرب، بہت شکریہ، بوقت صبح طرب اولی کرن سے کھلا۔ اور مقطع ہے کہ کھلا کہ وہ بھی ہے تنہا میری طرح مستر، کھلا کہ وہ بھی ہے تنہا میری طرح مستر، میں کنج بزم میں جب جانے انجمن سے کھلا، میں کنج بزم میں جب جانے انجمن سے کھلا، عجیب راز میری گفتگو کے فن سے کھلا، میں پہلی بار جو شوق گل بدن سے کھلا، نکلتی کیسے ہے گل کے حصار سے خوشبو، یہ راز کل تیری خوشبو پیراہن سے کھلا۔ بہت شکریہ، اب وہ جو ہے سجاد علی کی اچھا وہ پیش کرتا ہوں میں آپ کو، جہاں انہوں نے کوئی 3 یا 4 شعر پڑھے ہیں یا گائے ہیں، اس میں اضافی جو شعر تھے میرے اس آپ کے توسط سے سامعین اور قارئین تک وہ بھی پہنچ جائیں گے، ناظرین تک، تو میں پیش کرتا ہوں۔ مطلب ہے اس کا کہ ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں، ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں، اور اے وقت مٹانا مجھے آسان نہیں ہے، اے وقت مٹانا مجھے آسان نہیں ہے، انسان ہوں کوئی نقش کفے پا تو نہیں، انسان ہوں کوئی نقش کفے پا تو نہیں ہوں، اور چپ چاپ صحیح مصلحتاً وقت کے ہاتھوں، چپ چاپ صحیح مصلحتاً وقت کے ہاتھوں، مجبور صحیح وقت سے ہارا تو نہیں، مجبور صحیح وقت سے ہارا تو نہیں ہوں، اور ان کے لیے لڑ جاؤں گا تقدیر میں تجھ سے، ان کے لیے لڑ جاؤں گا تقدیر میں تجھ سے، حالانکہ کبھی تجھ سے میں الجھا تو نہیں، حالانکہ کبھی تجھ سے میں الجھا تو نہیں ہوں، اور یہ دن تو مجھے ان کے تغافل میں دکھائے، یہ دن تو مجھے ان کے تغافل نے دکھائے، میں گردش دوراں تیرا مارا تو نہیں، میں گردش دوراں تیرا مارا تو نہیں ہوں، اور ساحل پر کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں۔ اور سر مقطع شعر یہ ہے کہ کیوں شور بپا ہے ذرا دیکھو تو نکل کر، کیوں شور بپا ہے ذرا دیکھو تو نکل کر، میں اس کی گلی سے ابھی گزرا تو نہیں، کیوں شور بپا ہے، بہت شکریہ، کیوں شور بپا ہے ذرا دیکھو تو نکل کر، میں اس کی گلی سے ابھی گزرا تو نہیں ہوں۔ تو مقطع پیش خدمت ہے کہ مستر مجھے کیوں دیکھتا رہتا ہے زمانہ، مستر مجھے کیوں دیکھتا رہتا ہے زمانہ، دیوانہ صحیح ان کا تماشا تو نہیں، دیوانہ صحیح ان کا تماشا تو نہیں ہوں، ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں، ساحل پر کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں۔ واہ واہ، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا یہاں اردو منزل میں آپ تشریف لائے ہمارے پاس، بڑی اور محبت، آپ آپ نے اتنی محبت سے بلایا تو مہربان ہو کے بلا لو مجھے چاہو جس وقت، تو بڑی عنایت آپ کی۔ آج ہم اپنے ناظرین سے ایک اور بہت اچھے شاعر سے آپ کی ملاقات کروائی، امید ہے آپ کو بہت پسند آئے ہوگی، شاعری تو کمال کی کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ یہ لوگوں کو سکھانے کے لیے اتنی انہوں نے ارتیزی سے کام کیا، اتنی محنت سے کام کیا ہے، وہ یقیناً جو اس کے طالب علم ہیں یا جنہیں کچھ سیکھنے کا شوق ہے، عروض کو سیکھنے کا شوق ہے، وہ ضرور ان سے فائدہ اٹھائیں گے، اور امید ہے آپ کو ان کی گفتگو۔ جی اس میں میں یہ عرض کر دوں ذرا سا کہ آپ اس کو کر رہے ہیں تو آرٹس کونسل میں اس پروگرام میں آپ بھی تھے، تو ہمارے
सोहेल साहब और हमारे अहमद शाह साहब ने मुझसे अर्ज की थी, फरमाया था, हुक्म दिया था, तो मैंने उस पर अपनी खिदमत पेश की हैं। उन्होंने कहा था ये ज़रा तैयार हो जाए तो फिर हम यहाँ पर पेंटिंग की क्लास होती है, म्यूजिक की होती है, तो हम चाहते हैं कि अरूस पर भी जो है हम यहाँ पर, तो वो मैंने उनसे वादा कर दिया है, जब कभी वो इंशाअल्लाह इसका आगाज़ करेंगे तो वहाँ पर हम इसका जो है बाकायदा इजरा होने वाला है, वहाँ अरूस की जो है वो अच्छा सिखाने के लिए। नहीं, मैं ये सोच रही थी कि ये होना जी आर्ट्स काउंसिल ने मुझसे ये बात कही हुई है और मैंने उनसे वादा किया हुआ है। तो मैंने ये कहा था कि जो मेरा ये मुझ पर कर्ज है अपने शहर का, मैं उसको फर्ज की तरह उतारने के लिए तैयार हूँ और मैं जिस काबिल भी हूँ तालिब इल्म आना, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी वहाँ पर अरूस की क्लासेस का भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। ये तो जो सीखना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं इस फन को, और जिनमें है लेकिन गलतियां करते हैं, समझ में नहीं आ रही होती कि ये कैसे है। तो सिर्फ अरूस की गलतियां नहीं होती, फन की और भी बारीकियां हैं, माहिर महासिन हैं, उनको समझना है। तनाफुर क्या होता है, शिकस्त नारवा क्या है, इस तरह का आर्ट्स काउंसिल तो है इस मकसद के लिए। यही उनसे बरसरे महफिल उन्होंने ये बात मुझसे कही थी, अहमद शाह साहब ने, और सोहेल अहमद उसकी कंपेयरिंग कर रहे थे, तो खुद सोहेल अहमद साहब ने ये फरमाया कि हम ये कहेंगे कि आप इधर आइए और अरूसी की क्लास लीजिए, जब यहाँ डांस होता है सिखाते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट सारे हम सिखा रहे हैं, म्यूजिक सिखा रहे हैं, तो ये भी एक उसका हिस्सा है। तालिब इल्माना जो भी अपना हिस्सा में डाल सकते हो, मैं हाजिर हूँ उसके लिए इंशाल्लाह। तो अब हम नाज़रीन से इजाजत लेंगे। अल्लाह।